लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये इस हफ्ते की पहली स्ट्रीम है और जैसे कि आप जानते हैं इस स्ट्रीम में हम आप लोगों के सवालात लेते हैं और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह से आपके सवालात के जवाबात लेते हैं और शेख मोहतरम किताब व सुन्नत की रोशनी में आपको मसाइल का हल बताते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह शेख हमारे साथ जुड़ेंगे, मगर उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। जिन भाई बहनों को सवाल करना है वो हमारी लिंक से डायरेक्ट हमारी स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट्स में भी अपने सवालात भेज सकते हैं। लेकिन कमेंट्स के सवालात हम उस वक्त लेंगे जब स्ट्रीम में कोई मौजूद नहीं होगा। स्ट्रीम को इसीलिए हम लोग तरजीह देते हैं ना कि उसके कई फायदे हैं। एक तो ये कि आपका सवाल अगर गैर वाज़ेह हो तो उसमें मजीद जो है क्लैरिटी लाई जा सकती है पूछ करके और उसको वाज़ेह किया जा सकता है। दूसरा ये कि अगर आपको जवाब सही तरीके से नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको सवाल में कोई डाउट रह गया है जवाब में तो आप उसको क्लियर करवा सकते हैं। तो कई एक फायदे होते हैं जुड़ करके डायरेक्ट सवाल करने के, इसीलिए हम लोग वो लोग जो डायरेक्ट जुड़ते हैं हम उनको ज्यादा तरजीह देते हैं। और अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में भी सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब स्ट्रीम में कोई मौजूद नहीं होगा तो कमेंट से हम आपके सवालात ले लेंगे। चूंकि आज हमारी पहली स्ट्रीम है लिहाजा आज ओपनिंग कमेंट नहीं होगा। आज डायरेक्ट सबसे पहले हम आपके सवालात लेंगे और शेख मोहतरम से उसके जवाबात तलब करेंगे। तो आइए शेख अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, शेख को ऐड करके सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शेख। शेख अगर आपकी इजाजत हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, अला बरकतिल्लाह। हमारे सबसे पहले गेस्ट है इस स्ट्रीम के नजमुल हुदा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, सवाल है कि एक शख्स ने अपनी जिंदगी में ये वसीयत किया अपनी बीवी को कि जब तक मैं जिंदा हूँ कहीं पे एक जमीन था तो ये जमीन मेरी है, मेरे मर जाने के बाद तुम्हारी रहेगी। और उस शख्स के पास 4 लड़के और 2 लड़की। जब वो शख्स का अभी जब तक हयात थे तो बोले कि जब मैं इंतकाल कर जाऊंगा, तबीयत खराब थी उनकी, तो ये इस जमीन को बेचकर मेरे 2 लड़की की शादी कर देना। हो सकता है वो लड़के लोग अच्छे नहीं है, वो लोग सही तौर तरीके पे नहीं है, इसलिए इस जमीन को बेचकर मेरे दोनों लड़की की शादी कर देना। तो अब वो तो शख्स फौत हो गए हुए हैं, तो क्या वो जो वसीयत किए हैं उसी पर अमल करना है कि या उस जमीन में से लड़कों को भी मिलेगा? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये बताइए कि जो जिनके लिए उन्होंने वसीयत किया था वो उनके कौन लगते हैं? क्या सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए वसीयत किया था या किसी और के लिए भी? नहीं, सिर्फ अपनी बच्ची के लिए ही। अपनी बीवी को ये बात बताया जब तक मैं जिंदा हूँ वो जमीन तो मेरी नाम की है, और अपनी बीवी के नाम पर भी वसीयत में यही किए कि जब मेरे मर जाने के बाद ये जमीन तुम्हारे नाम में है। वसीयत में इस तरह लिखवाया थी। जी बिल्कुल। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इन्नल्लाह आता कुल्ल दी हक़्क़िन हक़्क़हू फला वसीयता लिवारिसिन। इस हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर साहिब हक को उसका हक मीरास के अंदर दे दिया है, तो लिहाजा वारिस के लिए वसीयत नहीं की जाएगी। तो जो शख्स भी आपके मरने के बाद आपकी जायदाद में आपका वारिस हो रहा है उस शख्स के लिए आप वसीयत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वफात के बाद तो उसको मिलने ही वाला है, उसका अपना जो हिस्सा है वो तो उसको मिलेगा ही। लिहाजा अगर आप उसको वसीयत भी कर दे रहे हैं तो गोया कि आप दूसरे जो वरसा हैं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनके हिस्से में से कम हो जाएगा। लिहाजा कोई भी आदमी किसी वारिस को वसीयत नहीं कर सकता है, तो उसकी बेटियां उसकी वारिस हैं।
بیٹیوں کا شمار اس کے ورثہ میں ہوتا ہے، لہذا اپنی بیٹیوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا ہے، اس کی بیٹیوں کا حصہ آلریڈی اس کی پراپرٹی میں بنے گا، تو لہذا بیٹیوں کے لیے کی گئی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت میں اگر اس کے جو دوسرے ورثہ ہیں، جیسے اس کی بیوی، اس کے دوسرے بچے، جتنے بھی ورثہ ہیں، سارے ورثہ اگر اس وصیت سے راضی ہو جائیں تو ایسی صورت میں وہ وصیت نافذ کی جائے گی، کیونکہ جن لوگوں کا حق ہے جب وہ راضی ہو گئے تو ایسی صورت میں وہ وصیت صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ لوگ راضی نہیں ہیں تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی وفات کے بعد اس کی جو جائیداد ہے اس کے ورثہ میں ان کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم کر دی جائے گی۔ باقی رہا مسئلہ ان بچیوں کی شادی کا، تو ان بچیوں کی شادی کا جو خرچہ آئے گا، اگر ان بچیوں کے پاس پراپرٹی ہے، اور اکید بالکل ان کے پاس پراپرٹی ہوگی کیونکہ ان کو باپ سے میراث ملا ہوا ہے، تو اگر ان کے پاس پراپرٹی ہے تو اپنا خرچہ وہ خود اٹھائیں گی، اور اگر ان کے پاس نہیں ہے یا ان کے پاس ہے لیکن کم پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے جو بھائی وغیرہ ہیں وہ لوگ اس کو پورا کریں گے، وہ لوگ خرچہ اٹھائیں گے۔ لیکن اگر ان بچیوں کے پاس مال ہے جو کہ انہیں میراث سے ملا ہے تو اپنا خرچہ وہ ان کے مال سے خود اٹھائیں گی۔ جی نجم الہدا بھائی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ہمارے سسٹر انم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں شیخ محترم سے۔ جی سسٹر انم، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، آپ اپنا سوال پوچھیں۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری سسٹر انم؟ ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی سوال کیا ہے آپ کا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی بھائی، شاید نیٹ ورک پرابلم۔ نہیں آواز کٹ کٹ کر کے آ رہی ہے آپ کی۔ نہیں بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، میں معذرت کے ساتھ آپ کو کٹ کر رہا ہوں یہاں سے، کیونکہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ آپ ممکن ہو تو کمنٹ میں سوال کر لیں۔ جب تک میں اگلے گیسٹ کو ہمارے عبد الرحیم بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں تلنگانہ اسٹیٹ سے بات کر رہا ہوں، شیخ عبد الرحیم ہوں۔ شیخ میں تبلیغ جماعت سے اہل حدیث بن کر الحمدللہ 1.5 سال ہوا تھا شیخ۔ تو پہلے سوچ ایسی تھی کہ کچھ نکاح کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اس کے بعد اہل حدیث ہونے کے بعد الحمدللہ سیرت پڑھ کے متاثر ہو کے ایک بیوہ خاتون سے نکاح کرنا بول کے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا تھا، الحمدللہ کرا تھا۔ سو نکاح ہوئے سو 2nd منتھ سے ہی حرکت کرنا بہت شروع ہو گئے شیخ۔ میں جو ہے سو اہل حدیث مسجد کو جا رہا ہوں، تھوڑا دور بھی ہے، تو شکاں کر رہے ہیں، ہر حال میں شک کر رہے ہیں، اتنا دیر سے کیوں آ رہے ہیں؟ عشاء کی نماز، ہمارے عشاء کی نماز تھوڑا دیر سے ہوتی، درس ہوتا بولے تو نہیں سن رہے، کال ویٹنگ ہے تو شک کرنا، گندے الفاظ سے بات کرنا، ارے تورے الفاظ یوز کرنا۔ میں پیار محبت سے سمجھا رہا تھا، کتنا کرے تو ایسی حرکت کرتے جا رہے ہیں۔ ان کے والوں کے سامنے رکھا تھا مسئلہ، انہوں بھی بچی کی اصلاح کرے تو بھی بچی سمجھ میں ایسی کر رہے تھے، تو ایسی چھوڑا شیخ مسئلہ اتنا کرے تو بھی اصل سمجھ میں میرے سے 10 دن 20 دن الگ الگ رہ رہے ہیں، بات نہیں، سلام کرے تو بات نہیں کرنے، صرف نماز کو جا رہا ہوں، اس کے بعد میرا چھوٹا موٹا کاروبار دیکھ لیتے آ رہا ہوں۔ میں صبر کرتے جا رہا ہوں، کیونکہ تیری فصلی سے ہے، سمجھ کر لینا، صبر کرنا ہے تو میں ان کو کیسا سمجھانا ہے، میں ان سے رہنا ہے یا نہیں ہے بول کے، اگر ہے تو بھی 3 دن اچھا رہ رہے ہیں، پھر ایسی کر رہے ہیں شیخ۔ جی تو مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ الگ ہونا چاہ رہا تھا میں، تو میرا ڈیسیشن صحیح ہے یا غلط ہے، پھر بھی اور صبر کرنا ہے، کیا کروں بول کے بڑے لوگوں سے بات کرنا بول کے کرا تھا شیخ، آپ کا بھی مشورہ لینا۔ بھائی جی شیخ، میں نے میوٹ کر دیا آپ کو، جی شیخ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کیا یہ سوچ کر کے کہ یہ ایک نیک کام ہے، اسے سہارا مل جائے گا،
लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बेवा खातून ने इन पर शक करना शुरू कर दिया, आपका फ़ोन बिजी कहाँ था, आप नमाज पढ़ने गए थे, इतना लेट से क्यों आए, जमात तो इतने बजे ख़त्म हो जाती है, इस तरह। तो इसका क्या इलाज है, वो क्या करें? देखिए इसका पहला इलाज तो ये है, आप उनको समझाएं, और जाहिर है ये बात हम सिर्फ आपको नहीं बता सकते हैं, अगर वो भी होती तो हम उन्हें बताते कि आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो जरूरी थोड़ी है वो नमाज पढ़ करके सीधा तीर की तरह से वो घर में दाखिल हो जाएगा। वो जब बाहर निकला है तो वो कब लौटेगा ये तो उसको भी नहीं पता है। कोई मिल गया, कहीं कोई जरूरत पड़ गई, या काम से गया है, बिजनेस कर रहा है या कहीं नौकरी कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो घड़ी अब्दुल रहीम भाई आप म्यूट करिए। जी शेख। तो उनको वो जो खातून है उनको ये समझना चाहिए कि ये मुमकिन नहीं है किसी भी आदमी के लिए दुनिया में कि वो घड़ी देख करके ही वो घर में दाखिल होगा और जो बाहर वो टाइम बिता रहा है उसका वो हिसाब दे पाएगा। ये दुनिया में कोई भी एक भी फर्द दुनिया में ऐसा नहीं है जो ऐसा कर पाएगा, कोई ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में। और खास तौर से मोबाइल का जमाना है, आप या तो फिर वो मोबाइल रखे ही ना, लेकिन अगर मोबाइल नहीं भी रख रहा है तो उस मोबाइल पाना तो कोई मुश्किल काम थोड़ी है घर बाहर घर के। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ ये है कि अपने इस तरह के खातून के अगर दिमाग के अंदर कोई गंदगी है तो उसको साफ करे, अल्लाह ताला से दुआ करे, वो ज्यादा से ज्यादा इस्तिआज़ा पढ़े और एतमाद जो है, एतमाद पर ही ये रिश्ता कायम रह सकता है और उसी पर आगे बढ़ सकता है। बाकी अगर वो ये समझे कि मेरा शौहर मुझे हिसाब दे पाएगा तो ये मुमकिन नहीं है, उसके लिए भी ना तो हिसाब ले पाना मुमकिन है ना तो हिसाब दे पाना मुमकिन है। और नमाज को गए हो सकता है कहीं पे कोई जरूरत पड़ गई हो या थोड़ा सा उस दिन थोड़ा धीरे धीरे चले हो घर की तरफ तो 2 मिनट लेट पहुंच जाएं, तो बहरहाल ये इसका कोई हल नहीं है। इसका हल यही है कि वो जो है अगर कोई गलत फहमी है तो उसको दूर किया जाए और अपने दिमाग को साफ किया जाए, एक दूसरे पर एतमाद पैदा किया जाए। दूसरी बात यह कि आप इसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए, इस्लाह की कोशिश कीजिए, लेकिन हमारी शरीयत भी इस्लाह मियां बीवी के दरमियान एक हद तक करती है। शरीयत का जो प्रोसेस है मियां बीवी के झगड़ों को हल करने का वो भी एक हद तक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी इस्लाह नहीं होगी और ये इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, जिंदगी दोनों की अजीरन है, ऐसी सूरत में शरीयत ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। भाई तलाक और जुदाई जो है किस लिए है? इन्हीं सब मसाइल के लिए है कि अगर आपको लगता है कि नहीं अब हल होने की कोई सूरत नहीं है तो फिर दोनों के पास ये इख्तियार मौजूद है, उस इख्तियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नसीहत मेरी ये होगी, मशवरा ये होगा आपको कि आप पहले इसकी इस्लाह करने की कोशिश कीजिए और जब आपको लगे कि नहीं ये मुमकिन नहीं है तो फिर आप चाहे तो अलग हो सकते हैं। जी जी अब्दुल रहीम भाई। शेख बिल्कुल सही बोले शेख, इसलिए मैं 1 साल तक इनकी तब्दीली आती बोल के 1 साल तक सब्र करा। ऐसी हरकत करते जा रहे हैं, गंदे अल्फाज से बात करना, कुरान पे कसम खाते नहीं है बोल के, अल्लाह पे कसम का कुरान पे नहीं खा सकते जी, अगर जबरदस्ती से तो मजबूरी में अल्लाह पे खा सकता हूँ, नहीं तुम्हारे अम्मा हमारी सोता भी कसम खा लेना, वो ये बोल के बोल रहे थे। हमारे वाले भी नमाज़ जा रहे हैं, इतने मरीजा है वो ये बोल रहे हैं। और असल क्या 3 दिन अच्छा रहते, 3 दिन कैसा है ना, मामला यही है तो इसी के मुताबिक आपको जवाब दिया है। तो अब आप देखें अपने हिसाब से, आप समझें कि क्या ज्यादा बेहतर है जी, क्योंकि हलाल चीजों में तलाक अल्लाह को नापसंदीदा बोल के मैं साल तक सब्र कर रहा हूँ, वो भी अब नाहले हदीस होने के बाद, सही हदीसों पे इल्म रखने के बाद, इतना इल्म मैं कुंवारा होके उनको करे तो भी थोड़ा भी एहसास नहीं दिखा रहे मेरे को। आप जो है एक मिनट में I+ में मैं आपको इनको रिमूव कर दीजिए जी सर, रिमूव कर दिए इनको जी।
جی کر دیا شیخ ریموو. جی کچھ جی کہہ آگے رہے تھے بڑھیں. آپ، بتا دیجیے شیخ تھوڑا سا. کیا مزاج جو ہے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئی پلس میں باقاعدہ ماشاءاللہ اس طرح کاؤنسلنگ کرتے ہیں. آئی پلس میں ایسی ٹیم موجود ہے. جی تو اس طرح کا مسئلہ نا جب آمنے سامنے بات ہو, باقاعدہ بیوی بھی رہے شوہر بھی رہے فون پہ, تو جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کو کوئی فریق ثالث تیسرا کوئی تھرڈ پرسن ان کو سن کر کے کوئی مناسب حل بتا سکتا ہے. جیسے یہ آئے انہوں نے جو ہے اپنی پریشانی بتائی, ہو سکتا ہے کچھ اور بھی مسائل ہوں واللہ عالم, ہم نے جی بیوی کو نہیں سنا ہوا ہے. تو اس لیے جب دونوں آدمی رہیں تو دونوں سے بات کر کے اور کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب مسئلے کو کوئی تیسرا آدمی حل کروا سکتا ہے, اس کا امکان موجود ہے. لیکن جب دونوں موجود رہے تب صرف ایک کو سن کر ہم جنرل بات ہی کر سکتے ہیں, فیصلہ نہیں دے پائیں گے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. امید ہے عبدالرحیم بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر 9588888826 پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد میں انشاءاللہ سب سے پہلے حمزہ امین بھائی کو ایڈ کروں گا, اس کے بعد سسٹر انم میں آپ کو ایڈ کروں گا. حمزہ امین میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سجدہ سو سے سوال ہے شیخ. اگر ہم بھول جائیں سجدہ سو کرنا تو بعد میں ہمیں 2 سجدے کرنے کبھی بھی یاد آ جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور پھر سلام بھی پھیرنا ہے شیخ. جی شیخ. سوال کمپلیٹ ہو گیا سوال. جی بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر سجدے سہو ہمارے اوپر واجب ہو رہی ہے لیکن ہم سجدے سہو کرنا بھی بھول گئے تو کیا کریں؟ دیکھیے اگر آپ مسجد میں موجود ہیں, ابھی ٹائم نہیں گزرا ہے, تو آپ سجدے سہو کر لیں جب یاد آئے. اور اگر مسجد سے نکل گئے لمبا ٹائم ہو گیا تو پھر آپ کو انشاءاللہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر لمبا ٹائم ہو گیا مسجد سے نکل گئے بعد میں آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میں سجدے سہو بھول گیا تھا تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر لمبا فاصلہ نہیں ہوا ہے, آپ مسجد ہی میں ہیں, ابھی نکلنے جا رہے ہیں, اسی وقت یاد آ گیا تو آپ جا کر کے سجدے سہو کر لیں, ورنہ پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ جو اگر ہمارا وضو ٹوٹ گیا پھر تو وضو کر کے پھر سجدہ سہو کرنا ہے؟ ہاں کوئی بات نہیں ہے, وضو کر کے سجدے سہو کر سکتے ہیں. اچھا شیخ, جو ذکر و اذکار ہم نے پڑھنے ہم نے پہلے ہی پڑھ لی کیونکہ ہمیں یاد ہی نہیں تھا, تو کیا دوبارہ پڑھنے ہمیں نماز کے جو ختم؟ نہیں بالکل نہیں. سجدے سہو چونکہ آپ بھول گئے تھے, اس کی اصل جگہ جو تھی وہ جگہ آپ بھول گئے تھے. آپ نے بیٹھ کے ذکر و اذکار کیا, ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے, پھر یاد آیا کہ ارے میرے اوپر تو سجدے سہو واجب تھی, میں نے کیا نہیں, تو اسی وقت آپ سجدے سہو کر لیں. ذکر و اذکار دوبارہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سلام بھی پھیرنا پڑے گا شاید پوچھ رہے تھے وہ. ہاں بالکل, سجدے سہو جب کریں گے تو سلام پھیرنا پڑے گا. ٹھیک ہے حمزہ امین بھائی. ٹھیک ہے شیخ, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے سسٹر انم, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی فرمائیں کیا السلام سوال ہے علیکم آپ کا؟ ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز آ گئی ہمیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے بھائی ہماری؟ آواز آ رہی ہے شیخ؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. آواز آ رہی ہے شیخ؟ ہاں آ رہی ہے. آپ کی پہلے مائک کا پرابلم تھا, ابھی شاید آپ کے اسپیکر کا پرابلم ہو رہا ہے. ہماری آواز آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے, ہماری آواز شاید آپ کو نہیں جا رہی ہے. لیکن مجھے بالکل بھی آواز نہیں آ رہی بھائی کی. ہمیں آ رہی ہے شیخ, ہم لوگوں کو آواز صاف آ رہی ہے. وہ سوال کر دیں, آپ ریپیٹ کر دیں گے, کوئی بات نہیں. ہاں بھائی سوال آپ کو, ان کو آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے شیخ شیخ. میری. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آ رہی ہے شیخ آپ؟ جی شیخ, جی شیخ آ رہی ہے. سوال فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ شیخ یہ 2-3 مہینہ سے میں ایک پرابلم فیس کر رہا ہوں. وہ شیخ ایک تو گناہ کی چاہت اندر بیٹھ رہی ہے. کوئی بھی گناہ انسان کرنے کے لیے ایک اندر سے فورس کی طرح ایک آ رہا ہے, اندر سے انسان کرنا نہیں چاہ رہا ہے, پھر بھی کرنے کے لیے وہ مطلب اندر سے ایک طرف سے فورس آ رہی ہے. جی. اور دوسرا چیز کی پڑھائی وغیرہ میں تقریباً 3-4 مہینے سے ایسا ہے کہ مطلب اسٹڈی وغیرہ میں من نہیں لگنا یا پھر پڑھ نہیں پانا. جی. نمازوں میں سستی, دین کے علم حاصل کرنے میں سستی, دینی علم حاصل کرنے میں سستی, فرائض میں سستی, قرآن پڑھنے میں سستی. واضح ہے بھائی سوال. گناہ کی چاہت, گناہ کرنے کے لیے یہ ہونا,
جی شیخ. سمجھ گیا سوال. شیخ آپ کو سوال آواز آئی؟ جی واضح ہے، بالکل واضح ہے، آواز آئی. جی شیخ. دیکھیے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کا احساس ہو جی شیخ. کہ یہ جو گناہ کرنے کا خیال دل میں آ رہا ہے یہ غلط ہے. یہ احساس ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو. اور جب یہ احساس ہوگا کہ یہ غلط ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے، مجھے اسے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے بچ پانا یہ بہت آسان ہے انشاءاللہ. اور باقی آپ کو کرنا کیا ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے، اسے برائیوں پر ابھارتا ہے، اس کا نفس اسے غلط کاموں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. آدمی اس سے مجاہدہ کرے، اس سے لڑے، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے. یہ جہاد جو ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد یہی ہے کہ آدمی کا میلان یا اس کا رجحان، اس کا دل برائیوں کی طرف مائل ہو، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اور اس کنٹرول کرنے پر بھی اسے اجر ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، اور نماز کو زیادہ سے زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کی تلاوت آپ کثرت سے کریں. اگر ایسے ماحول اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوں جن کی وجہ سے غلط کاموں کی طرف ذہن جاتا ہو، تو ان کا وہ ماحول چھوڑ دیں، ان لوگوں کی صحبت چھوڑ دیں. یہ بہت اچھا علاج ہے برائیوں کا کہ آپ اس ماحول کو چھوڑ دیں. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، صحبت کی وجہ سے انسان کے ذہن میں اس طرح کا خیال آتا ہے. آپ وہ صحبت چھوڑ دیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، ذکر و اذکار، ہر وقت ذکر و اذکار کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جو بھی اذکار آپ کی زبان پہ آئیں کثرت کے ساتھ وہ ذکر و اذکار کریں. صبح و شام کی جو دعائیں ہیں اس کو پڑھیں. جب آپ اپنے دماغ کو عبادتوں میں مشغول کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ سارے خیالات ذہن سے آٹومیٹک دور ہونے لگیں گے. اور آپ اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایمان بخشنے کے بعد اسے ادھر ادھر بھٹکانا نہیں، ہمارے دل کو ثابت رکھنا. تو آپ دعائیں کریں، اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، غلط لوگوں کی صحبت سے بچیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ثابت قدم رکھے گا اور آپ برائیوں سے بچے رہیں گے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. جی بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، بھائی ڈراپ ہو گئے یہاں سے. میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. ہمارے اگلے گیسٹ ہے سجاد انصاری. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ ہم لوگ جیسے ڈیلر تھے، 10 آدمی تھے، راشن گروپ چلاتے تھے. سرکار کی طرف سے جو راشن آتے تھے وہ راشن جو سے 1-2 بار راشن ہم لوگ بیچ دیے تھے شیخ صاحب، تو اس کے بارے میں کیا کل قیامت دن ہم لوگ کا پکڑ ہوئے، اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں. بیچ دیے تھے یعنی کرپشن میں مبتلا ہو گئے تھے. ہاں شیخ صاحب. شیخ ارشد آپ کو آواز آ رہی میری؟ ہاں آ رہی ہے شیخ. میرے خیال سے بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ جو راشن ملتا ہے حکومت کی طرف سے، اس کے کچھ ڈیلر ہوتے ہیں ان کو تقسیم ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اور وہ انتہائی سستے داموں میں ان کو جو ہے اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ہم نے اس کو بیچ دیا تھا. ان کی مراد شاید یہ ہے کہ ہم نے اس کو غلط طریقے سے بیچ دیا تھا. ظاہر ہے اگر آپ نے غلط طریقے سے بیچا ہے تو آپ نے غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور یہ خیانت ہے، یہ بندوں کے حق کے ساتھ زیادتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو بیچ دیا تھا، مان لیجئے آپ نے 10 کنٹل غلہ غلط طریقے سے بیچ دیا تھا، تو اب وہی 10 کنٹل غلہ لا کر کے لوگوں میں اسی ریٹ پر ڈسٹریبیوٹ کیجئے جو ریٹ حکومت چاہتی ہے. اس کی تلافی کیجئے آپ، کیونکہ وہ غریبوں کا حق تھا. جن لوگوں کا حق آپ نے غلط طریقے سے لے جا کر کے بیچ دیا، اب آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ اتنا غلہ لا کر کے آپ اسی ریٹ میں بیچیے جس ریٹ میں اس کو بیچنا چاہیے تھا. یہ اس کی تلافی ہے.
جی بھائی سجاد بھائی. وہ اس حساب سے ابھی استطاعت نہیں تو کیا کریں گے شیخ صاحب, اور وہ اس گناہ کے لیے شرمندہ ہے. دیکھیے شرمندہ ہے اچھی بات ہے, شرمندگی سے اللہ رب العالمین اپنا حق معاف کر دے گا, لیکن جو بندوں کا حق ہے وہ آپ کو دینا ہے. آپ نے کتنا بیچ دیا تھا, اس کا مطلب لمبی مدت تک کسی کرپشن میں آپ لوگ رہے ہیں. وہی 2-3 بار ہے شیخ صاحب. 2-3 بار, تو اتنا غلہ آپ انتظام کر کے ان لوگ غریبوں کو پہنچائیے, تھوڑا تھوڑا جی کر کے دیجئے. کم ہے تو آسانی سے کر سکتے ہیں آپ ادا, لیکن اگر زیادہ ہے تو پھر مشکل ہے. شیخ صاحب اور دکان بھی اب چھوڑ دیا نا, دکان بھی چھوڑ دیے. اور دیکھیے میں جو اس حق ہے, دکان بھی یا اب تو دکان آپ جو ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ڈپارٹمنٹ کے سامنے سرنڈر کیجئے, بتائیے کہ ہم نے ایسے اتنا کرپشن کیا تھا. جی سرکار اس کا آپ کا محاسبہ کرے گی. اگر سرکار نے معاف کر دیا تو پھر معاف ہے, کیونکہ سرکار نے ہی دیا تھا. اگر بھائی پہلا حق تو سرکار کا ہے, سرکار نے دیا تھا کہ اس کو بانٹیے. آپ وہاں پہ بتائیے کہ ہم سے ایسا کرپشن ہو گیا ہے. اگر سرکار نے کہا کہ چلو تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا, ہم معاف کرتے ہیں, تو معاف ہے. اور ورنہ آپ وہ غلہ لا کر کے جن غریبوں کا حق تھا ان کو دیں گے, تبھی وہ حق ادا ہوگا. اور آپ تھوڑا تھوڑا جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کیجئے, جتنا کر سکتے ہیں جی اتنا کیجئے. اور یہ اس سوال اور اس جواب کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اس طرح کے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. صرف جی ایسا نہیں کہ راشن بانٹنے والا مسئلہ, بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, مسلم بھی ہوتے ہیں. غیر مسلم تو ظاہر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے, لیکن جو مسلمان ہیں بہت سارے سیاسی اور حکومت کی طرف سے بہت سارا جو بجٹ یا بہت ساری جو اسکیمیں آتی ہیں اس کو کھا جاتے ہیں. وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ یہ حکومت سے ملا ہوا ہے. وہ جو آپ کو ملا ہے وہ لوگوں کا حق ہے. اگر اس پہ آپ کرپشن کرتے ہیں, اس کو کھا جاتے ہیں, تو ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دینا ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں. ایسا نہیں ہے کہ وہ سرکار سے ملا ہوا ہے تو وہ جو ہے معاف ہے. پہلی بات تو آپ سرکار کے مجرم ہیں, دوسری بات آپ جی عوام الناس جن کا آپ کھا رہے ہیں اس کے مجرم ہیں. اور ایسی صورتوں میں میں یہاں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ان سیاست دانوں کو دیکھیے جو آپ کے آس پاس ہیں, الیکشن میں جو ووٹ مانگنے آتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اویئر کیجئے اور دیکھیے کہ کون کرپٹ ہے. آپ اس سے اس کی کرپشن کا حساب لیجئے. ہندوستان میں کسی زمانے میں ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے کہا تھا, جو بہت مشہور ہے بات عوام میں, انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم 1 روپیہ دیتے ہیں تو وہ 15 پیسہ یا کتنا اس طرح سے انہوں نے کہا تھا پہنچتا ہے. تو یہ جاتا جی کہاں ہے؟ یہ جاتا کیا اوپر سے نیچے تک سب کھاتے ہیں. اور جو غیر مسلم ہے وہ تو آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے, اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے, ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں. لیکن جو مسلمان ہے, مسلمان بھی اس میں ملوث ہے. تو جو مسلمان ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ یہ کھا رہا ہوں اس کا ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے. کل کو اللہ رب العالمین کے ہاں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے. تو اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ یہ عوام الناس کا پیسہ ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں, حکومت نے دیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ایک جی کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہوگا. جی شیخ. جی سجاد بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. السلام جی علیکم. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے سسٹر امت اللہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ نماز پڑھنے سے 1 لاکھ بار زیادہ ہے, یہ حدیث ہے نا. تو یہ کہاں کتنی ایریا میں نماز پڑھنا مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کے برابر ہوگا؟ حدود حرم جو ہے وہ اس میں بھی اگر پڑھیں گے, جیسے اگر کوئی جاتا ہے وہاں پہ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے, تو اگر اپنی جگہ جہاں پہ وہ رکا ہے وہ جگہ پر بھی نماز پڑھیں گے تو وہی کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں؟ یہ پوچھنا ہے. بہن کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام والمسجد الاقصی,
کہ مسجد حرام جو کعبہ کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنے کا ثواب جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 1,00,000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے. تو یہ جو افضلیت ہے کتنے ایریا کے لیے ہے, کہاں پہ مکہ کے اندر آپ کہاں نماز پڑھیں گے تو یہ افضلیت آپ کو حاصل ہوگی. بعض علماء کا تو یہ ماننا ہے کہ حدود حرم جو ہے آپ کہیں بھی نماز پڑھیں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی, لیکن وہیں پر بعض دیگر علماء کا بلکہ بہت بیشتر علماء کا ماننا یہ ہے کہ یہ فضیلت مسجد کے لیے ہے. وہ مسجد ایکسپینڈ کر کے کتنی بھی بڑی بنا دی جائے, وہ چاہے 1 کلومیٹر تک اگر مسجد کی توسیع کر دی جائے تو وہ جگہ اس میں داخل ہوگی, لیکن مسجد کے لیے ہے یہ فضیلت, کیونکہ الا المسجد الحرام آیا ہے. مسجد حرام کی بات ہے نہ کہ حدود حرم کی بات ہے. تو اور یہی قول زیادہ اقرب الی الصواب لگ رہا ہے کہ یہ فضیلت مسجد کے لیے ہے, وہ مسجد چاہے جتنی بڑی بنا دی جائے. تو جب آپ عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں, جہاں پہ بھی آپ کی رہائش ہو, آپ کوشش کریں کہ آپ مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھیں. بہت سارے لوگ اس دوسرے والے قول پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے کمروں میں یا آس پاس کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ فضیلت مل گئی. گرچہ اختلافی مسئلہ ہے اور بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں, لیکن بھائی احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے اور دلیل بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ فضیلت مسجد حرام کے لیے ہے نہ کہ حدود حرم کے لیے. جی سسٹر, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی ایک اور سوال کرنا تھا. جی بولیے. یہ کہ اگر ہم ایک سفر کر رہے ہیں عمرہ کے لیے اور ایک عمرہ ہم نے کر لیے, اس کے بعد پھر ہم میقات جا کے واپس سے عمرہ کر سکتے ہیں, کیونکہ بار بار تو موقع نہیں ملتا ہے نا وہاں جانے کا. یہ ہم بار بار دوسرا میقات کو جا کے. جی بالکل سوال واضح ہے آپ کا. جی بہن کا سوال یہ ہے کہ جب ہم عمرہ کرنے جائیں تو جب ہمارا ایک عمرہ ہو جائے تو کیا وہاں پہ حدود حرم سے باہر نکل کر کے ہم جا کر احرام باندھ کے دوبارہ عمرہ کر لیں, جو کہ وہاں پہ جو مکہ ہے وہاں پر حدود حرم ہے چاروں طرف, اس کے چاروں طرف. اگر شمال کی طرف آپ دیکھیں گے تو ایک جگہ ہے تنعیم نام ہے اس کا, جو مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے, وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے. تو شمال کی طرف حدود حرم تنعیم ہے. تو بہت سارے جو معتمرین ہوتے ہیں وہ عمرے سے فارغ ہو کر کے مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کے دوبارہ جا کے عمرہ کرتے ہیں. اسی سلسلے میں بہن کا سوال ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ ایک سفر کے اندر ایک عمرہ ہی کرنا ہے, اور اصل عبادت بار بار عمرہ کرنے میں نہیں ہے. یہ بات اچھے سے سنیں, اصل عبادت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے. اصل عبادت اطاعت میں ہے. جہاں کرنے کا حکم ہے وہاں کرنا ہے, جہاں چھوڑنے کا حکم ہے وہاں چھوڑنا ہے, جہاں خاموشی ہے وہاں خاموشی اختیار کرنا. اصل عبادت یہ ہے. عبادت زیادہ کرنے میں نہیں ہے. ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے تو ہم سوچیں کہ چلو ہم 8 پڑھ لیتے ہیں, موقع ملا ہوا ہے مسجد میں آئے ہوئے ہیں, تو نہیں, تب غلط ہو جائے گا. جو حکم ہے اتنا کرنا یہ عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے ایک ہی سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے. مسجد تنعیم جو مسجد عائشہ ہے وہاں سے عمرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا, وہ ایک خاص سچویشن تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیا تھا. اور آپ غور کریں کہ ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ان کو عمرہ کرانے لے گئے تھے وہاں سے احرام بدوانے, انہوں نے خود احرام نہیں باندھا تھا. آخر میں وہ ساتھ میں تو وہاں تک گئے ہی, وہ مشقت اٹھائے, پھر واپس آئے, انہوں نے احرام کیوں نہیں باندھ لیا, عمرہ کیوں نہیں کر لیا؟ یا بعد کے ادوار میں صحابہ کرام جاتے تھے عمرہ کر کے مکے میں کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے, وہ وہاں جا کے عمرہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے عمرہ کرنا یہ مشروع نہیں ہے. وہاں سے عمرہ کرنا یہ مکہ والوں کے لیے ہے, جو مکہ میں مقیم ہیں ان کے لیے وہاں سے عمرہ ہے. باہر سے جانے والوں کے لیے ایک سفر میں ایک عمرہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ مکہ میں آپ گئے, آپ نے عمرہ کمپلیٹ کر لیا, اس کے بعد آپ کہیں اور چلے گئے. مان لیجئے اکثر جو معتمرین ہوتے ہیں مدینہ جاتے ہی جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنے مدینہ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. نہیں,
یہ اہل السنہ والجماع کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک زائد اور فائدے کی چیز ہے۔ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنے جاتے ہیں، جب وہاں آپ پہنچے تو قبر کی بھی زیارت کر لیں، اصل مقصد مسجد کی زیارت ہوتی ہے، تو وہاں پہ معتمرین جاتے ہی ہیں مدینہ زیارت کرنے کے لیے۔ اب مدینہ سے اگر وہ مکہ لوٹ رہے ہیں تو یہ ان کا دوسرا سفر ہے مکہ کا، اب وہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ جب مدینہ سے لوٹتے وقت وہاں ذوالحلیفہ سے جو ہے احرام باندھے میقات سے اور دوسرا عمرہ کرے، وہ اس لیے کہ ان کا دوسرا سفر ہو گیا مکہ کا۔ لیکن مکہ میں رہتے ہوئے بار بار نکل کے جو عمرہ کرتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ جو چیز ثابت ہے اس کو کیجئے۔ مکہ کی مسجد میں آپ قرآن پڑھیے، نوافل پڑھیے، نفلی طواف کیجئے۔ جو چیزیں ثابت ہیں بھائی، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو مکہ سے جو تنعیم جا کر کے عمرہ کرتے ہیں یہ چیز اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اب آپ نے آخر میں ایک بات کہا کہ ہم کو دوبارہ جانے کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں۔ دیکھیے ایسی صورت میں تو یہ بات اور بھی زیادہ تاکید اس بات کی ہو جاتی ہے کہ آپ زندگی میں ایک بار آپ کو موقع ملا ہے تو کیوں نہ سنت طریقے سے کرے، پتہ نہیں دوبارہ کبھی موقع ملے گا کہ نہیں۔ ہم وہ کام کیوں کرنے جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ہاں، اور سنت کی مخالفت میں پڑ جائیں، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں۔ تو سنت طریقے سے کیجئے اس کو، اور جب ایک عمرہ آپ کا ہو گیا تو آپ جو واجب تھا آپ کے اوپر ہو گیا، دوبارہ عمرہ کرنا واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ نہیں شیخ، میں مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کا یہ نہیں بول رہی تھی، ریئل میقات پہ اگر ہم مکہ سے جائیں جیسے طائف وغیرہ جا کے پھر وہاں سے ہم کر کے یہ نیت سے کہ ہم عمرہ احرام پہننے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، میقات کو جا رہے ہیں، تو ایسا چلے گا کیا؟ دوسرا سفر نہیں ہوگا یہ؟ اگر آپ مکہ سے باہر گئے، کہیں بھی گئے، مکہ سے باہر چاروں طرف میں کہیں بھی گئے، اگر آپ اتنی دور گئے کہ وہ سفر ہے، ظاہر ہے طائف یا جدہ بہت سارے لوگ الگ الگ جہات میں جاتے ہیں، اگر وہاں سے آپ لوٹ رہے ہیں تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں دوبارہ، کیونکہ آپ کا وہ دوسرا سفر ہوگا۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ مکہ سے گاڑی لیے، طائف بہت زیادہ دور تو ہے نہیں وہاں سے جو ہے، اور وہاں پہ ماشاءاللہ 1 گھنٹے میں آپ 100 120 30 کلومیٹر جا سکتے ہیں، وہ ٹیکسی کیے اور وہاں گئے، وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے احرام باندھ کر کے آ رہے۔ دیکھیے یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے، یہ کرنا میں یہ نہیں کہوں گا یہ کہ کوئی افضل عمل ہے، میں آپ کو وہ کام بتاؤں گا جو افضل ہے۔ آپ کسی کی طرف سے عمرہ کرنا، بہت سارے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرف سے یا کسی عزیز کی طرف سے عمرہ کر لیں۔ بھائی آپ وہیں مسجد میں بیٹھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے دعا کیجئے، اس سے زیادہ فائدے کی چیز ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ فائدہ ہی تو پہنچانا چاہتے ہیں ان کو، ان کے لیے دعا کیجئے وہاں بیٹھ کے، جو کہ سب سے مرے ہوئے آدمی کو جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے آپ کی دعا۔ آپ الگ الگ سے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ کر کے کیوں ان کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ آپ کتنی مدت رہے شیخ سعودی عرب میں؟ میں وہاں پہ 18 سال تھا۔ 18 سال رہے، ماشاءاللہ۔ مدینہ کے اندر تھا۔ نماز مسجد نبوی میں ہی ہوتی ہوگی نا شیخ آپ کی نمازیں؟ ہاں، شام والی نمازیں بیشتر مسجد نبوی ہی میں ہوتی تھی۔ اللہ ہم تمام کو جانے کی توفیق دے وہاں پر۔ آمین 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 یا رب۔ یہ جامعہ اسلامیہ کی برکت ہے، جامعہ اسلامیہ وہاں پہ ماشاءاللہ، یہ مطلب سعودی حکومت کی طرف سے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے، جن لوگوں نے بھی اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں اس کے فارغین ماشاءاللہ پھیلے ہوئے ہیں، اور صحیح کتاب و سنت کی تعلیم، صحیح منہج کی تعلیم وہاں پہ دی جاتی ہے، اور اس کے فارغین ماشاءاللہ پوری دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو تعلیم کی برکت ہے وہ تو ہے ہی، دوسری برکت جو وہاں جاتے ہیں لوگ، ان کو مدینہ میں رہ کر کے مسجد نبوی میں جو ہے مسلسل نماز پڑھنے، اور اسی طرح سے آپ عمرہ کرنے، آپ ہفتے میں 1 بار جائیے، مہینے میں 1 بار جائیے، جتنا جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔
تو یہ ساری برکتیں ہیں ماشاءاللہ جو وہاں کی حکومت نے جو ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے فراہم کر رکھی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. اس کے بعد اگلے گیسٹ میں ایڈ کر رہا ہوں ہمارے محمد جیلانی بھائی کو میں ایڈ کر رہا ہوں. آپ سوال کر سکتے ہیں جیلانی بھائی. جی جیلانی بھائی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محمد آپ کی آواز جی جی بولیے. آ رہی نا میری؟ ہاں ہاں آ رہی ہے بولیے. میرے دو سوال ہے. ایک سوال جو ہے نا نماز سے ریلیٹڈ ہے کہ آدمی جب پہلی رکعت مطلب رکعت میں جب داخل ہوتا ہے اندر جاتا ہے نماز سے، تو اگر وہ رکوع کی حالت میں اگر اس کو نماز ملتی ہے تو کیا اس کی وہ نماز وہ رکعت کمپلیٹ ہوتی ہے؟ مطلب اس کو قیام نہیں ملا مگر رکوع کی پوزیشن میں وہ ملاقات کیا نماز کے ساتھ، 4 رکعت والی 2 رکعت. سوال واضح ہے آپ کا. دوسرا جو سوال ہے کہ حج جو ہے وہ میں سنا تو ہوں حج 3 طرح کے ہیں. ایک حج بدل ہے، حج تمتع ہے، اور تیسرا حج مجھے یاد نہیں آ رہا. اس کی وضاحت ہو رہی ہے حج کے بارے میں. جی بالکل، اس کو بھی مختصر بتاتے ہیں آپ کو. جی جزاک اللہ خیر. جی شیخ. پہلا سوال ان کا بہت ہی معروف مسئلہ ہے کہ کیا مدرک رکوع مدرک رکعت ہے کہ نہیں. ان کو میوٹ کر دیں. جی شیخ میں میوٹ کر دیتا ہوں. جیلانی بھائی میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، وہ تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو رہا ہے آپ کی آواز سے. جی ٹھیک ہے. اگر کسی آدمی نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا تو کیا ایسی صورت میں وہ رکعت اس کی شمار ہوگی کہ نہیں. بہت ہی معروف مسئلہ ہے اور صحیح ادلہ کی روشنی میں تحقیقی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے امام کو رکوع میں اطمینان کے ساتھ پا لیا تو اس کی وہ رکعت شمار ہوگی. اس کی وہ رکعت شمار ہوگی بشرطے کہ امام کو اطمینان سے رکوع میں پا لیا، یعنی ابھی امام اٹھا نہیں ہے اور وہ رکوع میں پہنچ چکا ہے مکمل طور سے مقتدی، تو ایسی صورت میں وہ رکعت اس کی شمار ہوگی. یہ بہت معروف مسئلہ ہے اور اختلافی مسئلہ بھی ہے. ادلہ مناقشات اس میں دونوں طرف سے ہیں. ان کے ذکر کرنے کا یہ مقام نہیں ہے، اس کے لیے مکمل ایپیسوڈ چاہیے. لیکن صحیح بات یہی کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے. یہاں پہ ایک جو سب سے بڑا اشکال پیش کیا جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ رکعت نہیں پائے گا وہ، ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، اور دلیل نہیں ہے اصلاً، وہ اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ رکن ہے، قیام رکن ہے، اور وہ اس کی چھوٹ گئی ہے تو وہ کیسے پالے گا وہ رکعت؟ تو بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ رکعت پالے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو رکن نہیں مان رہے ہیں یا قیام کو رکن نہیں مان رہے ہیں، وہ بھی رکن مان رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خاص حالت ہے، یہ استثنائی مسئلہ ہے. جیسے کہ شریعت میں سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جن میں استثنائی احکام ہیں. بھائی سفر کی حالت میں آپ ظہر کو 4 رکعت نہ پڑھ کر کے 2 رکعت کیوں پڑھتے ہو؟ کیا 2 رکعت پڑھنے سے آپ کی نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ نے تو 2 رکعت ہی ساقط کر دیا. یہی آپ کا جواب ہوگا کہ بھائی یہ خاص حالت ہے، اس کے اندر دلیل موجود ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھنا ہے تو ہم 2 پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ خاص حالت ہے کہ جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا، وہ ایک خاص حالت میں پایا، اس کے لیے استثنائی حکم ہے کہ اس کی وہ رکعت شمار ہوگی. اگر کسی نے امام کو قیام کی حالت میں پایا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا، اس کے بعد بھی نہیں پڑھا سورہ فاتحہ، تب اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. لیکن اس نے وہ موقع پایا ہی نہیں ہے، لہذا وہ ایک خاص حالت ہے. تو یہاں پر یہ کہہ دینا کہ قیام رکن ہے، سورہ فاتحہ رکن ہے، تو رکعت کیسے ہوگی، یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ اس سوال اس مسئلے کے اندر بالکل بھی دلیل نہیں ہے. وہ ایک استثنائی حالت ہے، اور مختلف ادلہ کی روشنی میں ابو بکرہ کی جو روایت ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اسی پر عمل رہا ہے، جیسا کہ شیخ البانی وغیرہ نے ثابت کیا ہے. تو بہرحال وہ رکعت اس کو مل جائے گی.
دوسرا سوال ان کا ہے کہ حج کی 3 قسمیں لوگ بتاتے ہیں، تو وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ انہوں نے ایک حج بدل کہا، حج بدل حج کی قسم نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو صرف حج کی قسمیں بتاؤں گا۔ حج کی ایک قسم ہے حج تمتع، دوسری قسم ہے حج افراد، اور تیسری قسم ہے حج قران۔ تینوں میں بنیادی طور سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو حج افراد ہوتا ہے، افراد میں انسان صرف حج کی نیت کرتا ہے، صرف حج کی نیت۔ آپ حج کی نیت کرو گے، اگر آپ مکہ پہلے پہنچ گئے تو وہاں جا کر کے طواف قدوم کرو گے، صرف طواف قدوم آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے ساتھ میں سعی بھی کر لیا تو کر سکتے ہو، لیکن پھر بعد میں جب طواف افاضہ کرو گے تو سعی کرنا آپ پر ضروری، آپ کو سعی نہیں کرنا ہوگا۔ تو حج افراد میں صرف حج کی نیت آدمی کرتا ہے، اور احرام باندھنے کے بعد سے لے کر کے جب تک اس کا حج ختم نہیں ہو جائے گا، جب تک تحلل اول نہیں ہو جائے گا، تب تک وہ احرام نہیں کھول سکتا ہے۔ یہ حج افراد ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ آپ پہلے عمرہ کریں گے، آپ پہلے عمرہ کریں گے اور عمرہ مکمل جو ہے طواف اور سعی کر کے، بال کٹوا کر کے آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا اور آپ حلال ہو جائیں گے، احرام وغیرہ اتار دیں گے۔ اس کے بعد آپ انتظار کریں گے، جب 8ویں تاریخ آئے گی ذی الحجہ کی تو آپ دوبارہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے، اب حج کی نیت کریں گے اور پھر حج کمپلیٹ کریں گے۔ تو پہلے عمرہ، اس کے بعد حلال ہونا ہے، اس کے بعد حج کی نیت کر کے حج کرنا ہے۔ تو یہ حج تمتع ہو گیا۔ حج قران یہ ہے، حج قران میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ ہوتی ہے، لیکن اعمال صرف حج کے کیے جاتے ہیں۔ حج افراد اور حج قران میں صرف یہ فرق ہے کہ حج قران میں 2 کی نیت ہوتی ہے اور حج افراد میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے، اور قران میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے۔ ایک فرق یہ ہے، اور دوسرا فرق افراد اور قران میں یہ ہے کہ حج قران کے اندر آپ کو ہدی دینا ہوتا ہے، حج افراد کے اندر ہدی نہیں دینا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں، اور تینوں کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں۔ وہ مکمل کتاب الحج ہے جو کہ بہت ساری تفصیلات کا طالب ہے، اور لیکن آپ کا سوال چونکہ حج کے اقسام سے متعلق تھا تو یہ تینوں قسمیں ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ امید ہے محمد جیلانی بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کافی تفصیلی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد ایک کمنٹ سے میں سوال لے لے رہا ہوں شیخ، کیونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس لیے سسٹر نے پوچھا ہے، سسٹر عائشہ ناظم ہے، انہوں نے پوچھا ہے شوہر کچھ کام نہیں کر رہے ہیں اور گھر کا پورا خرچ نہیں اٹھا رہے ہیں، بیوی ٹیوشن کر کے گھر کا تھوڑا خرچ اٹھا رہی ہے، تو بیوی کیا ذمہ دار ہے اس کی، بیوی کیا کرے؟ ہماری گفتگو ہی اسی موضوع پر ہو رہی ہے کہ گھر کا خرچہ اٹھانا، بیوی کا خرچہ اٹھانا، بچوں کا خرچہ اٹھانا، جو بھی گھر کی ضروریات ہیں ان کا بوجھ اٹھانا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے۔ کوئی بیوی اگر کر رہی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، مطلب پیسہ کمانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ گھر کے اندر آپ نے لا کر سامان رکھ دیا، کھانا بنانا، یہ ساری ذمہ داری تو ہے عورت کی، لیکن پیسہ کمانا، راشن کا انتظام کرنا، بچوں کی تعلیم کی فیس کا انتظام کرنا، یا جو بھی خرچے ہیں اس کا انتظام کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، قطعاً بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیوی کر رہی ہے تو یہ اس کی طرف سے شوہر کے ساتھ بھلائی اور احسان ہے، اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی اسے ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بیوی کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ سسٹر امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا سسٹر عائشہ۔ ابھی انشاءاللہ میں پہلے شجاع بھائی کو ایڈ کروں گا، پھر انشاءاللہ یونس بھائی، اور پھر انشاءاللہ بالترتیب میں جو لوگ جوائن ہیں انشاءاللہ ان لوگوں کو ایڈ کروں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شجاع بھائی، میں نے آپ کو ایڈ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ جادو، اگر کسی پہ جادو کیا گیا ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہوں گے؟ دیکھیے میں اس کا متخصص نہیں ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر جادو کیا گیا ہے تو اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ فلاں چیز میں، جیسے جادو کرنے والے کچھ گرہ وغیرہ بھی لگاتے ہیں یا کسی چیز میں جادو کر کے کہیں دفنا دیتے ہیں، اگر وہ چیز آپ کو مل جائے تو آپ اس کو ضائع کر دیجئے۔ اگر ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے، آپ کو پتا نہیں چلتا ہے کہ کہاں کس چیز پہ جادو کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں رقیہ کیجئے، رقیہ شرعیہ،
उसका रुकया आप कुरान पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ कर उसके ऊपर दम कीजिए, पानी पर दम करके उसको पिलाइए भी, उसी पानी से उसको नहलाइए भी। आपको ज्यादा कुरान पढ़ना नहीं आता है तो कम से कम सूरह फातिहा तो हर मुसलमान को आता है, उसको आप पढ़ते रहिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, उसके ऊपर दम कीजिए, आदमी के ऊपर पानी पर दम कीजिए, उस पानी को पिलाइए भी, उसी पानी से नहलाइए भी। आप ऐसा अगर मुसलसल करते रहे तो इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। बाकी जादू की क्या अलामत है, कैसे होता है, ये सारा मेरा तखस्सुस नहीं है, इसलिए मैं इसमें गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है यूनुस भाई, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेखैन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, पहला सवाल ये था कि शेख कुछ हम कभी कभी कुछ लोगों को बोलते हुए सुनते हैं शेख कि आमीन सुम्मा आमीन बोलते हैं शेख, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बोलने का तरीका जायज है शेख? बहुत से दाई भी बोलते हैं शेख ऐसे, जैसा जी शेख। देखिए आमीन का मतलब होता है अल्लाहुम्मा इस्तजिब, अल्लाह ताला तू कबूल फरमा। तो जैसे हमने बोला अल्लाह ताला तू कबूल फरमा, अल्लाह ताला तो फिर कबूल फरमा, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसमें इतना गुलू करते हैं, इतना मुबालगा करते हैं कि ऐसे लगता है कि सिर्फ आमीन बोलने से काम नहीं चलेगा, वो मतलब सुम्मा आमीन उसी का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, आमीन बोलना ये काफी है, आपने बोल दिया आमीन ये काफी है, सुम्मा आमीन ये उसी की ताकीद है, गोया कि अल्लाह ताला से आप 2 बार दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमा, अल्लाह ताला फिर कबूल फरमा। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि 2 बार बोलेंगे तभी वो दुआ होगी। अगर ऐसा समझ रहे तब गलत है। 1 बार बोलना काफी है, आप 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, 4 बार बोलिए, ये दुआ है। असल दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला आप दरखास्त कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह इसे कबूल फरमा। आप जितनी बार चाहे बोल सकते हैं। जी यूनुस भाई, जवाब मिल गया होगा। जी जवाब मिल गया शेख। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और सवाल कर लूं शेख, या फिर इजाजत नहीं है? जी बोलिए। टॉपिक से रिलेटेड है जी शेख। शेख आजकल हम कुछ सिस्टर्स को देख रहे होते हैं शेख कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं शेख, उनका नाम होता है अकाउंट में और फोटो वगैरह तो नहीं डालती हैं, वो कुछ इस्लामिक रिलेटेड पोस्ट डालती हैं जिनसे उनको बहुत से गैर महरमात फॉलो करते हैं शेख। तो ऐसे जो करते हैं उनके शौहर को हक हासिल है शेख कि आप इस तरह के अकाउंट नहीं बनाएंगे, अगर आप करना है ऐसा काम आप मेरा अकाउंट लीजिए, मेरा पासवर्ड लीजिए, मेरा ईमेल लीजिए, ऐसा दे सकता है शेख को? ऐसा रोकना उसे जायज है? जज़ाकल्लाह। देखिए दो मसला आ गया आपके सवाल के अंदर। जी शेख अरशद, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आ रही है शेख, लेकिन अरशद शेख लीव कर चुके हैं। हाँ ठीक है। देखिए आपके सवाल में 2 मसला है। पहला मसला ये कि औरत का सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, उस पे इस्लामी जो है मालूमात शेयर करना, इसका क्या हुक्म है? तो अकाउंट बना करके दीन की तबलीग करना, दीन की बातें शेयर करना, यहां तक कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि ये मतलूब है अगर कोई औरत कर पा रही है तो। लेकिन मसला उस वक्त है जब इसके बाद जो बहुत सारी खराबियां आती हैं, मसला उसमें है। और हम बेशतर ये देखते हैं, बेशतर इल्ला मन रहमल्लाह, हम सब पर तो हुक्म नहीं लगा सकते, लेकिन बेशतर ये देखते हैं कि ऐसे अकाउंट से ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि शरअन जायज नहीं है, जैसे गैर महरम अजनबी मर्दों के साथ घुलना मिलना, उनके साथ बेतकल्लुफ होना, ये सारी चीजें नहीं जायज हैं। और आम तौर से सोशल मीडिया पर ये चीजें होती हैं जो कई दफा जो है फितने का बाइस बनती हैं। उमूमन ये होती हैं, सब पर तो नहीं लेकिन उमूमन होती है। इसलिए बहुत सारे उलमा अगर इसके जवाज का फतवा देते हैं तो मेरी आवाज आ रही है शेख? जी शेख आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नहीं बीच में रुक गई थी शेख,
बीच में बीच में आप खाली उलमा आप के clear हुए थे, अभी उलमा का कुछ अभी बोल clear रहे है। थे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ शेख आ रही है। आपको आ रही है शेख हमारी आवाज? शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से शेख थोड़ा सा ड्रॉप हुए हैं। जी हम लोग शेख अरशद थोड़ा आपसे एक पूछना था शेख कि शेख हाशिम जो है बहुत महीने से गायब है, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस ऐसे ही वजूहात होते हैं कुछ, शेख नहीं है अभी इसलिए मैं बैठ रहा था। जी जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शेख असल में यहाँ से ड्रॉप हो गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा, हाँ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो शायद थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है शेख का। जी शेख आपको आवाज आ रही है हमारी? मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई लोग, मैंने कहा ना एक बार कि फोन करते हैं तो फिर वो करते ही जाते हैं। आपको कितनी तो ये परेशानी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सोशल मीडिया अकाउंट बनाना औरत के लिए और उस पर जो है दीनी मालूमात का नशर करना, ये उसी वक्त जायज है जब मुकम्मल तौर से अजनबी मर्दों से वो दूर रहे। हम भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ऐसी बेतकल्लुफी हंसी मजाक बिल्कुल जो है दोस्ताना माहौल में, ये जायज नहीं है। और उमूमन सोशल मीडिया पे जो जैसे बर्दर हुआ करते थे पहले, तो अभी बहुत सारी बर्दरियां हैं सोशल मीडिया पर, सिस्टर्स जी जी जी, और मतलब हाँ जी, अजीब अजीब तरह की हरकतें होती हैं। पहली बात तो दावत के लिए शर्त है कि पहले आपके पास इल्म होना चाहिए, वो तो शर्त मफकूद है। दूसरी बात, औरत की दावत का दायरा महदूद है, दूसरे लोगों से इंटरेक्शन और बेतकल्लुफ होना, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये उसी वक्त एक महदूद दायरे में जायज है। शेख आपको आवाज आ रही है हमारी? शेख फिर से यहाँ से हमारे यहाँ से ड्रॉप हो गए हैं। मैं अपने तमाम नाज़रीन से माजरत खा हूँ कि जी शेख आपको आ रही है हमारी आवाज? अभी आ रही है? जी आ रही है शेख जी, माफ कीजिएगा, कई बार डिस्टर्ब हो गया। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सोशल मीडिया पर औरत का एक्टिव रहना दीन की दावत के लिए बहुत सारे शुरूत के साथ जायज है, और मैं समझता हूं कि उनमें से बेशतर शुरूत इस वक्त सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट औरतें हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती हैं, इसलिए उनको परहेज करना चाहिए। उनका अपना जो सर्किल है और औरतों का, उनके दरमियान वो एक्टिव रहें। और अजीब तरह की मजबूही हरकतें इस वक्त फेसबुक पर आपको देखने को मिलती हैं दावत के नाम पर। देखिए दुनिया जो है, पूरी दुनिया आजाद है, आप जो करना चाहे करें, कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन प्लीज उसको दीन के नाम पर मत कीजिए, क्योंकि जब दीन के नाम पर आप करते हैं तो वो मैसेज ये जाता है कि दीन इस्लाम यही है, वो इस्लाम नहीं है। तो बहुत सारी औरतें जो सोशल मीडिया पर इस वक्त हरकतें करती हैं वो दुरुस्त नहीं है। अजनबी मर्दों से बेतकल्लुफ होना, बगैर इल्म के दावत करना, पता नहीं यहां तक कि अपनी तस्वीरें वगैरह भी पोस्ट करना, ये किसी भी तरह से जायज नहीं है, किसी भी तरह से जायज नहीं है। एक खास दायरे में रहते हुए अपनी इस्मत और इज्जत और इफ्फत और पर्दे वगैरह के जो हुदूद हैं उनकी रियायत करते हुए अगर कोई कर सकती है तो इंशाअल्लाह ये जायज है। दूसरा सवाल आपका ये है कि अगर कोई शौहर मना करता है अपनी बीवी को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से, तो क्या वो मना कर सकता है? वो बिल्कुल मना कर सकता है। अगर उसे पसंद नहीं है तो वो ना सिर्फ ये कि वो ये कह सकता है कि आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल कर लो, बल्कि अगर वो मुकम्मल तौर से मना करना चाहता है तो हमारी शरीयत ने उसे हक दिया है, क्योंकि ये औरत की बुनियादी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना ये औरत की बुनियादी जरूरत नहीं है, बल्कि बेशतर घरों में तरबियत वगैरह के मसाइल जो मुकम्मल खत्म होते जा रहे हैं वो इसी टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या इसी सब की देन है जी। औरत टिकटॉक में बिजी है, औरत शॉर्ट्स में बिजी है, औरत जो है इंस्टाग्राम पे बिजी है, फेसबुक पे बिजी है, व्हाट्सएप पे बिजी है। ऐसा नहीं कि वो जरूरत के लिए इस्तेमाल होते हैं बेशतर लोग, इल्ला माशाअल्लाह। तो अगर शौहर मना करना चाहे तो उसको ये हक है, वो मना कर सकता है। बाकी अगर औरत को बात करना है अपने
اپنی دوستوں سے یا اپنے گھر والوں سے. اس کے دوسرے بھی طریقے ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہا جائے. تو اگر شوہر نہیں پسند کرتا ہے تو وہ منع کر سکتا ہے. اگر وہ اس کے ناپسند کرنے کے باوجود بھی عورت استعمال کرتی ہے تو یہ غلط ہے, وہ نافرمانی میں یہ چیز آئے گی, جس پر ہماری بات انشاءاللہ جب شوہر کے حقوق پر ہم آئیں گے تو وہاں تفصیل سے بات کریں گے. جی جزاک اللہ خیر. اگر شیخ وہ غیر شادی شدہ لڑکی بولتی ہے کہ میں بس اکاؤنٹ بناؤں گی اور بس علماء کے میں خود جانوں گی, میں کچھ نہیں کروں گی, میں بس علماء کو فالو کروں گی اور ویڈیوز دیکھوں گی, ایسا تو یہاں جائز ہے شیخ؟ بالکل. میں نے کہا نا, میرے جواب میں یہ چیز آئی کہ اگر وہ حدود میں رہتے ہوئے بلکہ پوسٹ بھی کر رہی ہے, جیسے علماء کے اچھے اچھے ویڈیوز ہیں, اسے معلوم ہے کہ یہ معتمد آتھینٹک علماء ہیں, ان کے ویڈیوز وہ شیئر کر رہی ہے, تو جائز ہے یہ, یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے, عموماً مسئلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے. اس لیے اس طرح کے مسائل کا جواب دینا میں بہت سینسیٹیو سمجھتا ہوں. آپ اگر کہو جائز ہے تو مکمل دروازہ کھول دیا جاتا ہے, آپ کہو ناجائز ہے تو ظاہر ہے یہ کہنا غلط ہے کہ ناجائز ہے. ناجائز تو نہیں ہے, وہ جائز ہے, لیکن دونوں کے درمیان ایک جو ہے فاصلہ ہونا چاہیے. تو ان شرائط اور حدود کے ساتھ یہ جائز ہے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ, جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ یونس بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. شیخ وقت ہو گیا ہے تو اسٹریم کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر کل ملاقات کریں گے کیونکہ اس کے فوراً بعد ایک اور پروگرام ہے ہمارا. تو میں بہت بہت شکریہ شیخ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. انشاءاللہ کل ملاقات. السلام علیکم. اس کے بعد میں اپنے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں, اور میں ان بھائیوں اور بہنوں سے معذرت خواہ ہوں جو ہمارے ساتھ اسٹریم میں جڑے رہے لیکن ان کو موقع نہیں مل پایا. جاوید مکاندار, صوفیہ حسین, عبداللہ اچاریہ, اسی طرح تسلیم نداف, اسی طرح سسٹر شاکرہ, محمد ثاقب اور عادل بھائی. اب تمام سے میں معذرت خواہ ہوں. آپ نے سوالات کیے لیکن اس کے جوابات میں نہیں دے پایا اور شیخ سے نہیں دلوا پایا. اسی طرح کمنٹس میں جن لوگوں نے سوال کیا ہے, سکندر پاٹل, آپ کا سوال واضح نہیں تھا اسی لیے میں نہیں پوچھ پایا, اور اسی طرح مرتضی علی اور تمام سسٹر حاضرہ بانو وغیرہ جن کے بھی سوالات نہیں ہو پائے ہیں. آپ انشاءاللہ کل آئیے اپنے سوالات کے ساتھ. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات لے لوں شیخ سے پہلے, اور اگر آپ اسٹریم میں بھی جو بھائی بہن جڑے تھے وہ اگر مجھے نظر آتے ہیں کل تو میں انشاءاللہ ان کو ترجیح دوں گا اور دوسرے لوگوں کو بعد میں ایڈ کروں گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.